अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोराक डिजिटल। मैं हूं किरण। हाँ नाजरीन, आज की इस पॉडकास्ट में कुछ खसूसी मालूमात जो हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। ख़ास करके आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो यूरोप है, अमेरिका है, चाहे भारत है, दीगर जितने ममालिक हैं, वो पाकिस्तान में जो अलग मूवमेंट चल रही होती है उसकी तो बात होती है, लेकिन ख़ास करके बलूचिस्तान को बड़ा ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इलादा पसंद जो तंजीमें हैं उनको टारगेट किया जाता है, उन चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जाता है और इसके ऊपर बड़े थिंक टैंक्स काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, क्या वो जेन्युइन रिपोर्ट्स होती हैं, क्या वाकई ही में ये जो तंजीमें हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं वो आज़ादाना हकूक़ की बात करने वाली हैं या फिर इसके पीछे कुछ और प्रोपेगेंडा है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इनसे आज जो पर्दा उठाएंगे और ख़ास करके बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मारूफ थिंक टैंक के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला खान। वेलकम सर, आपको करते हैं। सर, खास करके मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की तो बात की जाती है, रिपोर्ट्स भी बहुत आती हैं और बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा हमारे पास इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनती हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की डिसइन्फॉर्मेशन का तरीक़ाकार क्या है, ताकि उसको फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि इंटरनेशनली किस तरह से मीडिया को उसके साथ रिलेट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बुराक के जो नाजरीन हैं उनके साथ काफ़ी अरसे बाद मेरी मुलाकात हो रही है। मेरी कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आया, तो अभी मैं कुछ बुराक के जो नाजरीन हैं उनके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा जो EU डिसइन्फो लैब का नाम सुना होगा। EU डिसइन्फो लैब जो है ना वो बेसिकली यूरोपीय यूनियन में काम करने वाली एक NGO है जो वहाँ पे एक और उस सारी जो डिसइन्फॉर्मेशन है जो यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय पार्लियामेंट या यूरोपियन जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट करती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बाकायदा रिसर्च करते हैं कि कहीं जो है ना वो ऐसे इदारे, ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ के लोगों को मिसगाइड ना करे। तो वो अपनी एक रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते उनको 2019 में एक अजीब-व-गरीब चीज़ मिली और उन्होंने तकरीबन उन्होंने कोई 256 के करीब उस वक़्त या 265 के करीब इंडिया की कुछ वेबसाइट्स और फेक NGOs और थिंक टैंक्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव नैरेटिव फैला रहे थे और चाइना के ख़िलाफ़ टू सम एक्सटेंट, और वो वहाँ पे ये सिलसिला कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से एक मज़ीद तफसीली रिपोर्ट जारी की, तो उसमें पता चला कि पूरी दुनिया में तकरीबन को जो है ना वो ये 2005 से एक श्रीवास्तवा ग्रुप जो है ना वो उसने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। कुछ 750 के करीब मुख्तलिफ न्यूज़ की वेबसाइट्स थी और स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर काम किया जा रहा था और बलूचिस्तान पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी बलूचिस्तान की तरफ भी हम आते हैं। ठीक है। कुछ 750 के करीब जो है ना वो वेबसाइट्स और न्यूज़ आउटलेट्स और फिर कुछ NGOs और फिर कुछ थिंक टैंक्स। ठीक है। अच्छा, वो क्या करते थे, जैसे न्यूयॉर्क का एक अखबार होता था मॉर्निंग टेलीग्राफ के नाम से, न्यूयॉर्क मॉर्निंग टेलीग्राफ, वो 1980 में कहीं बंद हो गया। अच्छा, उसी के नाम का इन्होंने एक URL लिया, न्यूयॉर्क मॉर्निंग टेलीग्राफ, और अखबार लॉन्च कर दिया। आम बंदे को लगता था कि ये न्यूयॉर्क का अखबार है। अच्छा, वो न्यूयॉर्क की खबरें, न्यूयॉर्क की चीज़ें, ठीक है। बीच में जब मौका मिलता किसी न किसी मसले पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ कर देते थे। इसी तरह उन्होंने जिनेवा टाइम्स बनाया, इस तरह उन्होंने पुर्तगाल का एक अखबार बनाया। दुनिया के 116 मुल्कों में उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर, और वो लोकल नज़र आ रहे थे, लोकल चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे होते थे। और फिर सडनली कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो एंटी पाकिस्तान आती थी। फिर जो इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है ANI, जो एक वहाँ PTI एक न्यूज़ एजेंसी है और दूसरी ANI है। ठीक है। ANI जो है ना वो बेसिकली रॉ की एक आप कह लें कि उसका प्रोजेक्ट है। वो ANI ने क्या करना कि जनाब ये वो पुर्तगाल टाइम्स में खबर आई है और पुर्तगाल एक यूरोपीय अखबार ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, फिर उसने उसको करना, पब्लिश करना। फिर इंडिया मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया और सारे NDTV और सारे उन्होंने उसको एम्पलीफाई कर रहे थे। ये चीज़ें जो है ना वो कर रहे थे। अब इसमें जो दिलचस्प बात ये, जो बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जनाब बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने
بہت کچھ فیک NGOs بنائی ہوئی تھی. ایک فرینڈز آف بلوچستان کے نام سے بنائی ہوئی تھی, ایک بلوچستان ہاؤس کے نام سے بنائی ہوئی تھی. اور یہ NGOs جو ہے نا صرف NGOs پیپروں پہ نہیں بنی ہوئی تھی. اوکے, مطلب پریکٹیکل کام بھی کر رہی تھی. یہ جو سریواستوا گروپ جو را کا فرنٹ جو یہ سارا کر رہا تھا, انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا. وہاں پہ لوگ ریسرچر رکھے ہوئے تھے, NGOs کھڑی کی ہوئی تھیں, اور وہ NGOs جو ہے نا وہ انڈیا کی فنڈنگ کے ساتھ بلوچستان کے حوالے سے جو اینٹی پاکستان نیریٹو ہے اس کو وہاں پہ جنیوا میں, وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں, وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ UN ہیومن رائٹس جو کونسل ہے وہاں کے پلیٹ فارم پہ یہ لوگ وہاں پہ جاتے تھے. اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو لوگ پاکستان میں ہم نے ڈکلیئر ٹیررسٹ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, جیسے حربیار مری ہے, جیسے مہران مری ہے. حربیار مری صاحب نے BLA بنایا, مہران مری صاحب نے یونائٹیڈ بلوچستان UBA بنائی. برام داغ بوگٹی جو ہے نا وہ BRA کے لیڈر ہیں. یہ لوگ وہاں پہ باقاعدہ UNHRC میں جا کے وہاں بریفنگ دیتے رہے. اور ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرتا تھا؟ یہ وہی ساری NGO جو انڈیا کی فنڈڈ سریواستوا گروپ جو ہے نا وہ اس کی فنڈڈ جو ہے اینٹی پاکستان. یہ ظاہر ڈیفینیٹلی اب مہران مری وہاں جا کے پرو پاکستان بات تو نہیں کرے گا, وہ بلوچستان کے بارے میں جا کے وہاں پہ وہی نیریٹو, علیحدگی پسندی والا نیریٹو. ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ نا یہ تو بلوچستان کا ڈائسپورا ہے جو باہر کے ملکوں میں بلوچ رہ رہے ہیں, ان کی فنڈنگ سے یہ چیزیں چلتی ہیں. اب EU ڈس انفو لیب نے انکشاف کیا کہ نہیں, یہ جو فرینڈز آف بلوچستان ہے, بلوچستان ہاؤس ہے, یا اور جو بلوچستان کے نام کی NGOs چل رہی ہیں وہ تو انڈیا کی فنڈنگ سے چل رہی ہیں. ہم پاکستان تو کہتا رہا کہ یہ جناب فنڈنگ ہو رہی ہے, لیکن پاکستان جو ہے نا اس کو کہیں پروو نہیں کر پا رہا تھا. ایک انڈیپینڈنٹ یورپین NGO نے یہ ساری چیزیں جو ہے لا کے رکھ دیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ UNHCR کے 2015 سے 19 تک 40 سیشن بھی ہوا, فیبروری مارچ 2019 میں بھی, اور یورپین پارلیمنٹ کی کانفرنسوں میں 2016 سے لے کے 19 تک, جنیوا میں پروٹیسٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں مہران مری 2005 سے چلتا آ رہا ہے. 2019 سوال بھی ہے نا کہ US ڈس انفو لیب کیا تھا, وہ تو آپ نے بتا دیا, اور کس طرح سے بھارت کی فنڈنگ کے ساتھ لاکھوں تعداد میں جعلی اکاؤنٹ جو ڈیجیٹل, ہم بات بہت ٹائم سے کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کے اندر ہم صرف چند شاید اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں, یہ تو پورے تھنک ٹینکس ہیں, پوری NGOs ہیں, 256 700 جو آپ نے اپنے فیکٹس اینڈ ڈیٹا کے ساتھ بتائیں. لیکن بلوچستان کے سوال پر اگر یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے مختلف پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی آوازیں بھی ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں جو پاکستان کے بیانیے کے برعکس ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ صرف اور صرف یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان نے ڈکلیئر کیے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے پے رول پر ہیں, ان کے اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک پورا ایک ویب ہے نا, بہت ساری NGOs ہیں, ایک پورا ایک نیٹ ورک قائم ہے. لیکن اس میں جو ایک آپ کی بات کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک پریشان کن بات جو ہے جو اس میری ریسرچ کے سامنے آئی, اس میں 10 ایسے تھنک ٹینکس اور NGOs جو UN ایکریڈیٹڈ ہیں. UN ایکریڈیٹڈ جو تھنک ٹینکس اور NGOs ہوتی ہیں ان کے بھی آگے لیول ہوتے ہیں, ان میں جنرل ہوتا ہے, ان میں جو نا روسٹر ہوتا ہے. جو جنرل ہوتا ہے اس کا انفلوئنس اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ UN کے مختلف اداروں کا ایجنڈا سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, ان کو اسٹیٹمنٹس بھی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اس حد تک انگریس ہے, اور یہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز, یہ دلی کا قائم کردہ ایک گروپ ہے, اور اس کو جناب یہ جنرل کا اسٹیٹس وہاں پہ حاصل ہے UN ایکریڈیشن میں, کہ وہاں پہ وہ کر سکتا ہے UN کے مختلف اداروں کے ایجنڈا سیٹنگ میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے اس حد تک. اور اس کے بعد کمیشن ٹو اسٹڈی دی آرگنائزیشن آف پیس, یہ روسٹر کا اس کا اسٹیٹس ہے. کینسر انٹرنیشنل پرماننٹ کمیٹی آف کنزرویشن, یہ اس کا یہ تھا اس کے EU کی لیب میں لگنا ہوئی, اس کی میں نے دیکھا کہ EU کی ڈیٹا بیس پہ, سوری UN کے ڈیٹا بیس پہ نہیں ہے. اچھا, انٹرنیشنل کلب فار پیس ریسرچ, یہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ورلڈ انوائرمنٹ اینڈ ریسورسز کونسل ہے, روسٹر کا اسٹیٹس ہے اس کا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز, یہ ہے. یونائٹیڈ اسکولز انٹرنیشنل روسٹر کا اسٹیٹس ہے اس کا. ورلڈ مسلم کانگریس بھی ان کے لیے کام کرتی رہی, وہ اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری, میں آپ کو اگلے نام کے بعد بتاتا ہوں یہ کرتے کیا رہے ہیں. انٹرنیشنل ایسوسیشن فار ہیومن ویلیوز, یہ بھی ہے.
اچھا اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کا اسپیشل اس کا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیفنکٹ این جی اوز بھی بعض تھیں, انہوں نے ان کو اٹھایا, دیکھا ایکریڈیشن پہلے سے موجود تھی, یو این کو انہوں نے جھوٹ بولا اور یو این کو انہوں نے چیٹ کیا اور وہاں پہ ان کو کر دیا. ایک این جی او میں ایک این جی او کا جو وہ تھا جو فاؤنڈر تھا وہ مرا ہوا, ٹھیک ہے, اس کو نہ صرف انہوں نے اس کو مرے ہوئے کا نام استعمال کیا انڈینز نے, بلکہ اس کے خطابات بھی کروا دیے, ٹھیک ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ یو این یا تو یو این جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا میں, اس کے اوپر میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا, یا پھر جو ہے نا وہ اتنے کاکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, ان کو بیوقوف کر رہے ہیں. اور پورے یو این کی باڈی کو اور یورپی پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن یہی جو ہے, یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ IINS جو ہے اس نے یورپی پارلیمنٹیرین کا ڈیلیگیشن لے کے مقبوضہ کشمیر گئے, اور وہ ایک متنازع علاقہ تھا, وہاں پہ یورپی پارلیمنٹ میں چونکہ کشمیری ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا تھا, تو پاکستان نے اور کشمیریوں نے بہت یہ مسائل یورپی پارلیمنٹ میں بڑی ڈسکشن ہوئی تھی. اس نے کیا کیا, سریواستوا گروپ نے تھرو یہ IINS یہ ان کا وہاں پہ لے کے گئے, ان کو یہ رشوت دیتے ہیں, یورپی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2019 اور 20 میں EU ڈسانفو لیب نے بھارتی اس کا کچا ٹیچا جو ہے وہ کھولا بھی ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پہ لا رہے ہیں, فیک NGOs بنائی ہوئی ہیں. تو جب اگر ان کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد ابھی تک جو سلسلہ بند ہوا, جو ابھی بھی اسٹل ویسے ہی چل رہا ہے, اور خاص کر اس حوالے سے جو یورپی پارلیمنٹ ہے اس نے کوئی اقدامات بھی کیے ہیں یا صرف زبانی کلامی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے. میں ابھی آپ کو یہ تو آج رات کی ہے, یہ جو میں آپ کو ایکریڈیشن بتا رہا ہوں آج رات کی ہے, آج بھی موجود ہے. یورپی پارلیمنٹ نے کوئی اقدامات نہیں کیے, ٹھیک ہے, اور ان کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ پاکستان ڈس انفارمیشن کا شکار ہوتا ہے تو, لیکن یورپین جو نہ ہو. یہ عجیب بات ہے کہ بھی آپ ابھی تک مزے کی بات ہے کہ جو EP ٹوڈے کے نام سے جو ہے نا وہ نیوز پیپر تھا جو یہ سریواستوا گروپ چلاتا تھا, اس کا نام آیا, وہ کچھ دن بند رہا, پھر یورپین EU کرونیکل کے نام سے دوبارہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ بیس بدل کے نام بدل کے کام وہی والا ہو رہا ہے. جی, ایک اور میں آپ کو شاکنگ قسم کی چیز بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ EU ڈسانفو لیب ایک آیا نا, جی ڈسانفو لیب, انڈیا نے ایک اور ادارہ کھڑا کر دیا. بھائی اس کے پیچھے سریواستوا گروپ کو یوز نہیں کیا, را نے ایک اور کوئی فرنٹ یوز کیا, ڈسانفو لیب کے نام سے انہوں نے بنایا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے اپنے ناظرین کو آپ اس کا وہ دکھا سکتے ہیں. اور اس کو بے نقاب کس نے کیا, ہم نے نہیں کیا, بدقسمتی سے ہم سوئے رہے. یہ نہیں, اس کو EU ڈسانفو نے کہا کہ ہمیں میمک کیا ہے, ہماری طرح کا انہوں نے جو ہے نا وہ بنا لیا اور ہمیں اس کو ریپلیس کرنے. سر یہی بڑا اہم سوال آپ نے خود بھی اٹھا دیا, اور میں بھی یہی سوال کرنے لگی تھی آپ سے کہ اتنا اہم معاملہ, اتنا سنگین مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان جس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے لیے تو بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے. ہمارے ادارے, پاکستانی حکومت, دفتر خارجہ اور جتنے بھی دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی آگے لائقہ عمل بنا رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ بہت دل دکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, ہم دنیا میں کہتے رہے, انڈیا کا پروپیگنڈا لوگ کہتے تھے ثبوت دے. ہمیں EU ڈسانفو لیب نے 2019 میں 20 میں ثبوت دے دیا. اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے جناب عمران خان, وزیر خارجہ تھے ہمارے شاہ محمود قریشی, وزیر سیکرٹری خارجہ تھے ہمارے سہیل محمود صاحب, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے ISI کی چیف تھے فیض حمید صاحب. کسی کا بھی نام لیں, انہوں نے اس موقع پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیا ہم نے ایک پریس کانفرنس کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے 11 دسمبر 2020 کو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی فارن آفس نے, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ میں یورپی یونین میں جو ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ جنیوا میں ہمارا جو ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ جو اقوام متحدہ میں ہمارے منیر اکرم صاحب تھے, وہ ہمارے جو مختلف سفارتی اہلکار تھے, کسی نے اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں. پاکستان نے, میں نے پورا ریکارڈ کھنگالنے کی کوشش کی, پاکستان نے آفیشیلی کمپلین ہی لانچ نہیں کی کہ بھئی ان کی کتنا سنگین مسئلہ ہے اور پاکستان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. ان تھنک ٹینکس کی ایکریڈیشن ختم کریں.
میں نے پتا کیا کہ ان کا ایک پروسیس ہے, وہ کوئی کمپلین کرتا ہے, پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اس میں کلیئر جو ہے نا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. ہم نے کوئی کیس فائل نہیں کیا. یہ ابھی ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ابھی بھی یہ ریکارڈ تو موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت جو موقع تھا اس وقت اور اس سے لے کے اب تک, میں حیران ہوں ہمارے میڈیا میں ہم نے اس کو پروجیکٹ ہی نہیں کیا. بلوچستان کے کنٹیکس میں یہ پہلی دفعہ بلوچستان کے کنٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ای یو ڈسانفو لیب کا بلوچستان کے ساتھ کیا تعلق تھا. جنرلی باتیں ہوئی کہ اس نے پاکستان کا پروپیگنڈا کیا. کیا آج تک آپ نے سنا ہے کہ وہاں پہ فیک این جی اوز بلوچستان کے نام پہ؟ حالانکہ 2019 میں گلبھوشن جادو والا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا, 16 میں ہوا تھا, 16 میں ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کے 4 سال بعد آپ کو پروف مل گیا نا کہ بھائی جان کی کس طریقے سے پروجیکشن ہو رہی ہے, کہاں سے یہ ساری چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. 700 اس طرح سے این جی اوز بنانا, ادارے بنانا اور فیک مرے ہوئے لوگوں کو یوز کرنا نا, مطلب بہت بڑا ایک سنگین ایشو تھا جس کو آپ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے تھے اور اپنی فیور میں لا سکتے تھے. لیکن آپ نے اس کو, بھائی ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. اور انڈیا نے, میں نے آپ کو بتایا نا, انڈیا نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ پاکستان سویا ہوا ہے, پاکستان نے کوئی آفیشیل کمپلین لانچ ہی نہیں کی, اس نے ادھر ادھر کیا, نئے انہوں نے فرنٹ لانچ کر دیے. اور سریواستوا گروپ نے بھی, اور جو ہے نا اور چیزیں ابھی بھی وہاں پہ وہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. باقی تو چلے فیک این جی او جو ویب سائٹس ہیں وہ تو اور بات ہے. چاہیے یہ تھا, دیکھیں اس میں جو کرمنل ایکٹیویٹیز پورے فارن آفس کی ہے, معذرت کے ساتھ ہم ہر ملک 116 ملک کے 116 ملکوں میں ہمارے سفراء کو لیٹر لکھنے چاہیے تھے کہ وہاں پہ ان کی این جی اوز کے جو ڈومین بلاک کیے جائیں, وہاں ایکسیس بلاک کی جائے, کہ بھئی لوگ وہاں پہ لوکل سطح پہ پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں اور لیٹر لکھے جاتے. ایک لیٹر جب لکھا جاتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی طرف سے لیٹر آیا جناب, اور یہ ای یو ڈسانفو لیب میں یہ چیز آئی ہے, یہ فلانا جناب پرتگال کا اخبار ہے, یہ جنیوا کا ہے, یہ برازیل کا ہے, 116 نیو یارک کا ہے, یہ یورپ کا ہے, امریکہ کے کسی بھی کنٹری کا ہوتا ہے. ہر ملک میں ہم کرتے, لیکن ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, یہی والی چیز ہے. لیکن بلوچستان کے ہر واقعے کی خبر ہم دیکھتے ہیں تو وہی والی بات ہے, پھر بھارتی اکاؤنٹ سے ملتی ہے اور وہ پہلے ہی ٹویٹ کر دیتے ہیں. بابا بنارس صرف اس کی ایک مثال ہے, لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں پہلے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہو جاتے ہیں, بعد میں وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کس طرح سے لنک ہیں اور کس قسم کی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھارت بلوچستان کے اندر پھیلا رہا ہے. ابھی دیکھیں, آج میں ابھی سن رہا تھا وسعت اللہ خان اور دوسرے لوگوں کو ڈان میں وہ بتا رہے تھے کہ پورے بلوچستان میں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بند ہے. اب بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے تو بابا بنارس کو وہی آتی ہے. بابا بنارس کو کون بتاتا ہے؟ اگر انٹرنیٹ بند ہے تو کون سا کمیونیکیشن چینل ہے کہ وہاں اس کو جو خبر پہلے آتی ہے واقعہ بعد میں ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے واقعہ ہو چکا ہو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہو, بنارس کو پہلے پتہ چل جاتا ہو, یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا. کون بتاتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کون سے چینل ہیں جو ڈائریکٹ بابا بنارس تو ذرا کوئی اس کا را کا ہی کوئی بندہ ہے نا, بابا بنارس کے نام سے کام کر رہا ہے, کوئی ریئل بندہ تھوڑا ہی ہے. تو وہ را کو وہاں پہ چیز ہوتی ہے, وہاں پہ کون بتاتا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ ہم شیلو قسم کی باتیں کرتے ہیں. ریئل میں اس وقت ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی چیز ہے, اس کو ہم دنیا کی ہر فورم میں کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم نے پاکستانی میڈیا میں ای یو ڈسانفو لیب کو اٹھایا نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آرام سے ہم اس کو ایک ایشو بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر. یہ انسانیت کی ہیلپ ہے نا. بالکل. دیکھیں ای یو ڈسانفو لیب نے, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں رات جب میں ریسرچ کر رہا تھا شو کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ای یو ڈسانفو لیب نے یہ آپریشن سندور کے کنٹیکسٹ میں بھی انڈیا کی اچھی خاصی کلاس لی ہوئی ہے. انہوں نے جو فیک خبریں دی, ای یو ڈسانفو لیب نے کہا کہ یہ انڈیا جو ہے نا یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. انہوں نے 3-4 انہوں نے 2 منتھلی نیوز لیٹر ہوتے ہیں, ایک میں 2 جگہوں پہ, ایک جگہ پہ انہوں نے انڈیا کی کلاس لی ہوئی ہے کہ بھئی انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. پاکستان کے حوالے سے کوئی بات اس میں نہیں ہے کہ پاکستان میں آپریشن بنیان و مرسوس یا سارے سندور کے کھاتے میں کوئی ڈس انفارمیشن پھیلائی. ہم مورلی ہائی گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے لوگ کام ہی نہیں کرتے ہیں سب کچھ. بالکل وہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنی پروجیکشن نہیں کر سکتے. سر جہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا. بہت شکریہ ناظرین. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے بہت ہی ایسے سنگین ایشو کو ریز کیا ہے ود پراپر آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے ساتھ. ہمارے گیسٹ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے چیزیں ہیں جو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو پاکستانی حکومت کو, بلوچستان گورنمنٹ کو اور ہمارے اداروں کو اور اسپیشلی وزارت داخلہ اور خارجہ ان لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب ہم اس چیز کو سب سے زیادہ, ہم دیکھیں ہمارے پاس موقع بہت کم آتے ہیں جب ہم بھارت کو لپیٹ میں لے سکیں, لیکن جب ہمارے پاس موقع ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے, تو یہ چیزیں ہمیں خود آگے پروجیکشن کرنی ہوگی, اپنے میڈیا پہ کرنی ہوں گی اپنی چیزوں کو, تاکہ کس طرح سے ہم بتایا جا سکیں گے انٹرنیشنلی جو پاکستان اور خاص کر کے بلوچستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.